الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. حبیبی یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. درود پاک پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روز سعید ہے. اسی لیے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک عالم اسلام کے گوشے گوشے میں اہل ایمان سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے اور اس دن عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ مبارک مہینہ اہل ایمان کے لیے سرور و انبساط اور خوشیوں سے لبریز مہینہ ہے، اس لیے کہ دونوں عالم کے سلطان آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار نبی رحمت شفیع امت بے سہاروں کے سہارا
गिरतों को थाम लेने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा रूही फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे फानी में जलवा फरोज हुए और सरकार की तशरीफ आवरी ने सारे आलम को बहारे जावेदा में बदल दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का दिन ईद का दिन खुशी और सुरूर का दिन है। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक। ईद दोनों ईदों से है भारी ईद मिलाद रसूल। हुजूर की तशरीफ आवरी के सदक़े ही में वो दोनों ईदें हमें मिली। तो गोया ये ईद मुबारक उन दोनों ईदों से भी ज्यादा मुहतम बिशान और अजीम शान है। आपका प्यारा रब अज़्ज़ व जल कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल बिफज़लिल्लाहि फबिज़ालिक, कुल बिफज़लिल्लाह। ऐ महबूब पाक आप फरमा दीजिए, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत पर। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब पाक आप फरमा दीजिए, खूब खुशियां मनाओ अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत पर, इसलिए कि ये उससे बेहतर है जिसे तुम जमा करके खुश होते हो। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत तय्यबा में अपने फज़ल और अपनी रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म फरमाया। तो ये फज़लुल्लाह, अल्लाह के फज़ल से क्या मुराद है और अल्लाह की रहमत से क्या मुराद है, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह की रहमत को जान लो, पहचान लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, हमने अपने महबूब पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल अज़ीम है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उन्हें अपने बेशुमार फज़ल से सरफराज फरमाया, बल्कि उन पर अपनी नेमतों की बारिश इस तरह बरसाई कि तमाम नेमतों को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फज़लुल्लाह, अल्लाह का फज़ल भी फरमाया और अल्लाह की रहमत भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत तय्यबा में हुक्म फरमा रहा है कि महबूब पाक आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल, अल्लाह की रहमत पर खूब खुशियां मनाएं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हमें जो मुबारक दीन अता फरमाया, इस दीने मतीन में सिर्फ इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात या इक़्तिसादियात या मुआशियात या मवालात या इबादत, इन्हीं चीजों का हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी जिंदगी के हर गोशे से मुताल्लिक इस मजहब मुहज़्ज़ब में रहनुमाई फरमाई। और मज़ाहिब में खुशियां मनाने का अजीबो गरीब अंदाज है। जब वो उनको कोई खुशी दरपेश आती है तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल को भूल जाते हैं और किब्रो गुरूर में फूल जाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी के, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की नापसंदीदगी के काम करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम में और इसके मानने वाले मुसलमानों को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने
ہر قدم پر اس طرح رہنمائی فرمائی کہ انہیں خوشی کے آداب بھی سکھائے اور غمی کے آداب بھی سکھائے، انہیں خوشی منانے کے انداز بھی تعلیم فرمائے، اور رنج محسوس ہو تو رنج کے حالات میں کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ اس موقع پر چونکہ ذکر خوشی و سرور کا ہے تو کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں پر بے شمار انعامات فرماتا ہے اور بہت سے خوشیوں کے موقع عطا فرماتا ہے، لیکن بعض خوشی تو ایسی ہوتی ہے جو ایک فرد کی خوشی ہوتی، ایک شخص کی خوشی ہوتی ہے، جیسے امتحان میں کامیاب ہو جانا، کامیاب ہونے والے طالب علم کی خوشی ہوتی ہے، یا مرض سے شفا یاب ہو جانا مریض کے لیے باعث خیر و برکت اور وجہ سرور و انبساط ہوتا ہے، اور کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے جو سارے اہل خانہ کے لیے خوشی ہوتی، جیسے بچے کا تولد ہونا، کسی بچے کی پیدائش ہونا، پورا گھر بھر اس سے خوش ہو جاتا ہے، سارے افراد سرور و مسرور سے مسرور ہو جاتے ہیں اور سرور سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اسی طرح بعض خوشی ایسی ہوتی ہے جو پورے خاندان کی خوشی ہوتی، جیسے کسی خاندان میں کسی نوجوان کی شادی کا منعقد ہونا کہ یہ پورے خاندان کے لیے باعث فرحت اور باعث مسرت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں خوشی کے بہت موقع عطا فرمائے۔ بچے کی پیدائش پر خوشی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا عقیقہ مسنونہ کریں، سنت کے مطابق عقیقہ کریں، اور شادی کی خوشی منانے کا طریقہ یہ کہ سنت کے مطابق ولیمے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ خوشیاں ہیں جو پورے خاندان کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض خوشی ایسی ہوتی ہے جو پورے صوبے کے لیے خوشی ہوتی ہے، بعض خوشی ایسی ہوتی ہے جو پورے ملک کے لیے خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کائنات عالم میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا عظیم الشان انعام فرمایا کہ وہ خوشی سارے عالمین کی خوشی ہے، سارے کائنات کی خوشی ہے، اور وہ خوشی ہے آقائے نعمت، نبی رحمت، شفیع امت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کی خوشی۔ ساری کائنات عالم میں ہر بندہ مومن اس خوشی سے سرشار ہے، پھر ہر خوشی کا انداز جدا گانا ہے۔ کوئی خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی پورے ایک دن کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی چند دنوں تک چلتی ہے، لیکن یہ ایسی عظیم خوشی ہے کہ جس دن سے میرے آقا دونوں عالم کے دولہا اس دنیا میں جلوگر ہوئے اور جب تک قیامت قائم ہوگی اس دنیا میں ان کی تشریف آوری کا غلغلہ اور ڈنکا بجتا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح رسول العالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے رسول، جس طرح حضور رحمت للعالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت، اسی طرح میرے آقا کی تشریف آوری اور ولادت مبارک سارے عالمین کے لیے مسرت کا باعث ہے، تو وہ سرور العالمین بھی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ ایسا محتم بالشان امر ہے کہ اگر آپ اسلامی احکام پر نظر ڈالیں تو آپ کو سنت کی 5 قسمیں نظر آئیں گی۔ پہلی قسم تو سنت کی ہے، سنت الہیہ، تمہارے رب عز و جل کا طریقہ، جیسے عدل و انصاف کرنا،
شفقت و مہربانی کرنا، یہ اللہ تعالی کی سنتیں ہیں اور سنت الہیہ کی بڑی تفصیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کے مطابق مہربانی اختیار کرنا، کرم کی خو کو اپنانا، عدل و انصاف کو اختیار کرنا، حق کو پسند کرنا، یہ سب سنت الہیہ ہے۔ اور ایک ہے سنت انبیاء، پہلی قسم سنت الہیہ، پھر دوسری قسم سنت انبیاء، انبیاء کرام کی سنت، جیسے حد شرع کے مطابق داڑھی رکھنا۔ تمام انبیاء و مرسلین نے شریعت طاہرہ کی حد کے مطابق داڑھی رکھی۔ آپ کہیں گے اس کی حد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت ہے، قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنت فیہا قبضۃ، داڑھی میں سنت یہ ہے کہ پوری ایک مٹھی داڑھی رکھی جائے۔ فقہ احناف کی زیادہ تر کتابوں میں صراحتاً مذکور ہے قطع اللحیۃ حرام وقصرها حرام والسنت فیہا قبضۃ، داڑھی حد شرع سے کم کرنا، کٹانا اور داڑھی منڈانا یہ دونوں حرام ہیں، اور اس میں سنت یہ ہے کہ ایک مٹھی کی برابر داڑھی رکھی جائے۔ تو یہ سنت انبیاء ہے۔ مونچھوں کو پست کرنا، پانی پیتے میں آپ کے برتن میں مونچھیں نہ ڈوبیں، اتنی چھوٹی مونچھیں کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعفاء اللحیہ وقص الشوارب، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی رکھو۔ تو سنت انبیاء کیا ہے؟ داڑھی رکھانا۔ کسی نبی نے داڑھی نہیں منڈائی، نہ کسی نبی نے داڑھی کٹائی، بلکہ سنت کے مطابق انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھی جائے۔ اسی طرح ختنے کرانا، اسی طرح ناخن تراشنا، یہ سنت انبیاء سے ہے۔ تو سنت الہیہ اور دوسری سنت انبیاء، اور تیسری سنت کیا ہے؟ سنت رسول اللہ۔ جیسے تمام سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، میرے آقا نے ہمیشہ انہیں ادا فرمایا۔ تو جس پر مداومت کی میرے آقا نے وہ سنت مؤکدہ، یہ سنت کی 2 قسمیں ہیں۔ اور جسے احیاناً کبھی کبھی ترک فرمایا وہ سنت غیر مؤکدہ۔ تو رسول اللہ کے عمل کا نام ہے سنت۔ پھر اس سنت میں تشریح ہے، میرے آقا نے جو کام خود کیا وہ بھی سنت، جسے سرکار نے کرنے کا حکم فرمایا وہ بھی سنت، جسے کرتے ہوئے دیکھا پسند فرمایا منع نہ فرمایا وہ بھی سنت۔ تو یہ ہے سنت رسول اللہ۔ تو سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت رسول اللہ، اور ایک سنت ہے سنت مسلمین۔ ہر زمانے کے نیک صالح لوگوں نے جس عمل کو پسند کیا اور وہ اسے کرتے رہے تو وہ سنت مسلمین ہے۔ اسی کو میرے آقا نے فرمایا، من سنّا سنتن حسنتن کان لہ کاجر ما عمل بہ ولم ینقص منہ شیئا۔ جس نے دین اسلام میں کوئی ایسا طریقہ نیا اختیار کیا جو پسندیدہ شریعت طاہرہ کے خلاف نہیں، اور اہل اللہ نے اسے ہمیشہ پسند کیا، تو اس کے عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ہر ایک کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اعراب لگانا، ایمان مجمل، ایمان مفصل ہے نا،
جیسے قرآن کریم کے 30 پارے، یہ سنت مسلمین ہے، ہر زمانے کے صالحین نے اسے پسند فرمایا۔ یہ 4 سنتیں ہوئی، 5ویں سنت کی قسم ہے سنت صحابہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو کام کیے، جو طریقے پسند فرمائے، ان پر کاربند ہونا، عمل پیرا ہونا، وہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اسی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرتے رہو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرنا لازم ہے۔ معلوم ہوا کہ سنت کی 5 قسمیں ہیں، سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت رسول اللہ، سنت صحابہ اور سنت مسلمین۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ کام جو زمانہ مصطفیٰ میں آج کے طریقے کے مطابق نہ تھا، وہ بدعت ضلالت نہیں، بلکہ بدعت ضلالہ، بدعت سیئہ وہ ہے جو اسلام کے کسی طریقے کی مخالف ہو۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر پر امام صاحب کا نماز پڑھانا، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اس سے کیا خرابی آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب زیادہ لوگ ہوتے اور میرے آقا نماز پڑھاتے تو مکبر قائم کیے جاتے تھے۔ حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام حضور کے ساتھ حاضر تھے، اور میرے آقا نماز پڑھاتے تو مکبر قائم کیے جاتے۔ ایک امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تیسری چوتھی صف تک تو ان کی آواز جائے گی، پھر تیسری یا چوتھی صف والا کہے اللہ اکبر۔ جیسے جیسے امام تکبیرات کہے مکبر بھی تکبیر کہے، تو یہ طریقہ سنت رسول اللہ، سنت مصطفیٰ تھا، سنت صحابہ اکرام کا طریقہ بھی یہی رہا۔ اب آج کل مکبر ختم کر دیا، امام کے آگے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا، اب لاؤڈ اسپیکر کی آواز امام کی آواز کو ہو بہو نئی آواز پیدا کر کے مقتدیوں تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور محتاط علماء اہل سنت والجماعت نے فتویٰ صادر فرمایا کہ مائک پر پڑھی جانے والی نماز، اس کی تکبیرات پر، جو مائک کی آواز کی تکبیرات پر انتقالات کرتے ہیں، رکوع و سجدے میں جاتے ہیں، ان کی نماز باطل محض ہے۔ انشاءاللہ کبھی کوئی موقع ہوگا تو اس مسئلے کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو سنت اٹھا دی گئی، مکبر ختم کر دیے گئے اور اس کی جگہ مائک نے لے لی، تو ایسا عمل شریعت میں جائز نہیں۔ لیکن اگر حضور کے زمانہ پاک میں کوئی اچھا کام نہ ہوا، یعنی وہ کام بعد کے لوگوں نے اس کا اہتمام کیا۔ میرے آقا کا زمانہ تو ایسا پیارا زمانہ تھا کہ میرے آقا سے صحابہ نے قرآن سنا، اور ایک بار سرکار نے بتا دیا تو وہ عرب والے تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، انہیں اعراب یاد ہو گئے، زبر زیر پیش جیسا میرے آقا نے پڑھا انہوں نے ویسا ہی یاد کر لیا۔ بعد میں جب قرآن کریم عجم میں پہنچا اور غیر عرب یا عربی بدو، جو دیہاتی لوگ زبان سے ناآشنا تھے، انہوں نے قرآن پڑھا تو اعرابی غلطیاں کی۔ بعد والے علماء نے خیال فرمایا کہ اگر ایسی غلطی ہو جس کے اعراب بدلنے سے
کفر لازم آئے تو بڑا خسارہ ہوگا، اور قرآن کریم کی تلاوت سے روکنا یہ بھی نقصان۔ تو اعراب لگائے گئے زبر زیر پیش۔ آج بھی علماء کے پاس جو عربی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ان میں اعراب نہیں ہوتے ہیں لگے ہوئے، بلکہ عربی قواعد کے اعتبار سے کہاں کیا اعراب ہوگا وہ پڑھنے والا عالم خود پڑھتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، پڑھنے والے نے پڑھا انعمت علیہم تو اس نے متکلم کا صیغہ کر دیا، اس کے معنی ہوئے جس پر میں نے انعام کیا، تو اس نے خود کو رب کی جگہ رکھا۔ اور اگر زیر پڑھ دیا انعمت علیہم معاذ اللہ تو اب معنی ہوئے اے عورت جس پر تو نے انعام کیا، مؤنث کا صیغہ ہو گیا۔ تو یہ خطا نہ ہو اس لیے یہ مبارک کام کیا گیا۔ یا جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسے کہتے ہیں ایمان مفصل۔ ایمان لانے کے لیے کون سے امور لازمی ہیں جن پر ایمان ہونا ضروری ہے؟ حضور کے زمانے میں یہ مرتب نہ تھا، کیونکہ صحابہ اکرام حضور کی تعلیم سے ضروریات دین کو جانتے پہچانتے تھے۔ بعد والوں کو ضرورت پیش آئی تو علماء نے اسے ترتیب دیا، تو اسے سارے زمانے کے علماء حقہ اور اہل اللہ نے پسند فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت مسلمین۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کی تشریف آوری کی خوشی ایسا مبارک و مسعود عمل ہے کہ سارے عالم کے مسلمان ہر زمانے میں سے مناتے رہے۔ یہ عید میلاد النبی، سرکار کی ولادت کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے، اور سنت رسول اللہ بھی، سنت صحابہ بھی ہے، اور سنت انبیاء بھی، اور سنت مسلمین بھی۔ یہ دو عمل دین میں ایسے ہیں جس میں یہ پانچوں سنتیں جمع ہیں، ایک تو میلاد شریف اور ایک درود پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احکام دیکھیے، کہیں یہ اہتمام نہیں جس طرح درود و سلام کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو۔ واتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ کسی حکم میں یہ ترتیب نہیں ملتی جو درود میں ہے۔ درود پاک کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجا کر۔ اللہ تعالیٰ کس کی نماز ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کسے زکات دے گا؟ اللہ تعالیٰ کس کے لیے حج کرے گا؟ سارے اعمال تو اس کے لیے ہیں، لیکن درود پاک اور صلاۃ و سلام ایسا مبارک عمل ہے کہ یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح حضرت حوا سے ہوا تو جانتے ہیں ان کا مہر کیا طے ہوا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا آپ کا مہر میرے محبوب پر درود بھیجنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام نے
درود و سلام بھیجا، اور ہر زمانے میں انبیاء کرام درود و سلام بھیجتے رہے، ایسے ہی ہر زمانے میں اللہ اور اللہ کے نبیوں نے پیارے محبوب کی ولادت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، پھر مسلمین مومنین ہر زمانے میں ذکر ولادت پاک کرتے رہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دو کام، ایک تو درود و سلام اور ایک میلاد پاک مصطفیٰ، یہ ایسا عمل ہے جس میں 5 سنتیں جمع ہیں۔ اب آؤ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں میلاد کسے کہتے ہیں۔ میلاد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، دنیا میں آنے کے ذکر کو، دنیا میں پیدا ہونے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ میں نے بہت مختصر معنی بتایا آپ کو میلاد کے۔ میلاد شریف، میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی کسے کہتے ہیں؟ حضور کی پیدائش کی خوشی منانا، یہ عید میلاد النبی ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، یہ میلاد شریف ہے۔ اب آؤ قرآن کریم میں دیکھیں آپ کے پیارے رب عز و جل نے میلاد کا کیسا جلیل الشان اہتمام فرمایا۔ ابھی عالم ارواح کا منظر ہے، دنیا پیدا نہیں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ساری ارواح کو جمع فرمایا، اور ساری روحوں کو جمع کر کے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع فرمایا، اور اب اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کی مقدس ارواح سے ایک عہد و میثاق لیا، اور اس سے پہلے ایک عہد لیا گیا، ساری ارواح کو جمع کیا گیا، نبی غیر نبی سب ہیں۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری مخلوق اللہ کے اس حکم کو سننے کے بعد اپنے رب عز و جل کے حکم پر تأمل اور غور کر رہی ہے۔ روح پاک مصطفیٰ نے پکارا بلا یا ربی، اے مولا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ساری ارواح نے کہا بلا ربنا، اے ہمارے رب تو ضرور ہمارا رب۔ یہ تو میثاق ہوا سب سے ربوبیت کا۔ اب انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح سے فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب پاک یاد کیجئے اس دن کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، جب تمہیں میں نبوت و رسالت عطا کر کے دنیا میں بھیج دوں، اور تمہارے درمیان پھر اگر تمہاری موجودگی میں میرا محبوب جلوہ گر ہو اور تمہاری نبوت و رسالت کی اور جو کتاب تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کی تصدیق کرے، تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ معلوم کیا تو تمام انبیاء کرام نے اسے سنا۔ اب رب تعالیٰ فرماتا قال اقررتم، کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت و حمایت کرو گے؟
سارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر کہتے ہیں قالوا اقررنا، اے مولا ہم تیرے حبیب کی آمد پر ان کی نصرت و حمایت کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ قال فاشهدوا، رب تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ کتنا محترم بشان معاملہ ہے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لائے، فرمایا جا رہا ہے سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ 2,23,999 گواہ، کس بات کے؟ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی نصرت و حمایت کریں گے۔ اب رب تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے قال اقررتم قالوا اقررنا قال فاشهدوا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، تو یہ ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ وانا معکم من الشاہدین، اب رب تعالیٰ فرماتا تم سب پر میری بھاری گواہی کا ذمہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے انبیاء کرام کا انتخاب فرما دیا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، اور اپنے پیارے حبیب کو حبیب اللہ کے خطاب سے سرفراز کر دیا۔ یہ ایسا میلاد ہے کہ نہ اس سے پہلے پڑھا گیا، نہ اس جیسا میلاد کسی بندے میں طاقت کے کر سکے۔ ہم میلاد کے بعد شیرینی بانٹتے ہیں، رب تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق انعامات بانٹے، کسی کو نبوت و رسالت عطا کی گئی، کسی کو ولایت و قطبیت عطا کی گئی۔ اللہ رب العزت نے بے پایا انعامات تقسیم فرمائے، اور ہم ذکر کرتے ہیں حضور تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا لائیں گے، اس لیے کہ حال اور مستقبل کا فرق ہے۔ اب آ چکے تو ہم کہتے ہیں حضور دنیا میں تشریف لائے، اور جب اس وقت بھیجے نہیں گئے تھے تو رب نے فرمایا ہم دنیا میں بھیجیں گے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کرو تو دیکھو میں چند آیات ذکر کرتا ہوں تیزی سے۔ میلاد کا ان سب آیتوں میں ذکر ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو تو کلمہ طیبہ کے جزء ثانی میں بھی میلاد ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بھیجنا چاہتا ہے آمد کو، اور آمد رسول ہی کا نام میلاد ہے۔ تو اگر مومن ہونا چاہتا ہے تو پہلے میلاد کا اقرار کر کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی آمد کو مان۔ جب انہیں رسول مانے گا، رب کا بھیجا ہوا مانے گا، اللہ کی طرف سے دنیا میں آیا ہوا مانے گا، تب تیرا ایمان کامل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں بار بار اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان کے درمیان ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا، اپنے نبی کو بھیج دیا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد کون ہے؟ یہ میرے آقا کا صفاتی نام بھی ہے، اور نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ایراد بالنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نور فرما کر حضور کی ذات کو مراد لیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور کا نام نامی اس میں گرامی برہان بھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے برہان فرما کر حضور کو مراد لیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر در منصور ہی دیکھ لو، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، اس سے مراد ذات محمد رسول اللہ۔ سارے نبی دلیل لے کر آئے، لیکن میرے آقا سر سے پاؤں تک رب کی دلیل بن کر آئے۔ کہیں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہیں جو تمہارے پاس بھیجے گئے، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور ایک وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا۔ میں اگر ذکر کروں تو سینکڑوں آیات طیبات حضور کی ولادت باسعادت اور دنیا میں تشریف آوری کے لیے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے پاس بے پڑھوں میں سے ایک شاندار رسول بھیجا جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں پاک کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ میلاد سنت الہیہ ہے، ایمان کی نگاہوں سے بریلی کا سرما لگا کر قرآن کریم پڑھو تو تمہیں جگہ جگہ میرے آقا کی آیتیں میلاد کی نظر آئیں گی۔ ارے تم میلاد پڑھنے سے بھاگتے اور بوکھلاتے ہو، تمہارے پیٹ میں ہول ہو جاتی ہے، کوئی لال کتاب چھاپتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی میلاد کو شرک بتاتا ہے، لیکن سبحان اللہ قرآن کریم پڑھنے والے سے پوچھو جنہیں اللہ نے ایمان کی نظر دی ہے، وہ قرآن کریم میں میلاد کے جلوے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کی قسم کھا کے، قسم ذکر فرما کے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میرے حبیب کو اپنا مطلق حاکم نہ مان لے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب پاک، آپ کے رب عز و جل کی قسم، ان میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اپنا مطلق حاکم نہ مان لے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رسول اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی مت کرو، ڈرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی فتنے میں تمہیں مبتلا کرے یا آخرت کا دردناک عذاب دے۔ ان کی اطاعت میں فوز و فلاح ہے، ان کی اطاعت میں نجات ہے، ان کی اطاعت میں عافیت ہے، بلکہ عبادت الہی ان کی اطاعت ہی کا نام۔ یہ ہے سنت الہیہ۔ میلاد میرے آقا کی ایسی پیاری سنت ہے کہ خود میرے آقا نے مسجد نبی میں ممبر شریف پر اپنا میلاد فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن اس ماہ مبارک میں آپ میلاد کے فضائل سنتے رہو گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے لیے حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر باعث خیر و برکت تصور کرتے۔ اس مبارک دن کی خوشی منانے پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ پورا سال اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے روز عید بنا دیتا، خوشیوں کے دن، اور ہر شب برات ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خوشی مناؤ وہ خوشی جسے اللہ نے پسند فرمایا اور منانے کا حکم دیا۔ دو قسم کی خوشی، ایک فخر کی غرور کی خوشی اور ایک شکر اور انعام کی خوشی۔ اللہ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضور سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ ان کی آمد کا ذکر کرو،
خرچہ کرو اور خوب خوشیاں مناؤ. اور اللہ تعالیٰ غرور کی خوشی پسند نہیں کرتا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. تکبر کی خوشی مت مناؤ، اللہ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر کی خوشی کیا ہے؟ جب اللہ نے کوئی نعمت دی خوشی سے پھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، طریقہ وہ اختیار کیا جو اس کو ناراض کرنے کا ہے. شادی کی تقریب میں آتش بازی کی، ڈھول تاشے بجائے، اللہ اور رسول کو نافرمانی کر کے ناراض کیا. یہ ہے کبر اور غرور کی خوشی، اس میں بندہ خدا کو بھول جاتا ہے اور خوشی کے نشے میں چور ہو کر نافرمانی رب کرتا ہے. اور فرما برداری کی خوشی کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کے فضل اور رحمت پر خوب خوشی مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جسے جمع کر کے تم خوش ہوتے ہو. اس مبارک رات کا ایک عمل سن لو، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی سرفرازی عطا کرے. آدھی رات کے بعد جو شخص اٹھ کے غسل کرے، جو اللہ نے توفیق دیے ہوں اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھے، پھر 70 مرتبہ یہ درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جب 70 بار یہ درود پڑھ لے، جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اسے وہ مراد عطا کرے گا، کبھی محروم نہ ہوگا. اور انتظار کرے کہ وقت ولادت آئے تو کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگا لے، سب کو اپنے ساتھ شامل کرے اور دارین کی صلاح و فلاح کی دعائیں مانگے. یہ مبارک دن سرور و مسرت و خوشی کا دن ہے. اپنے غرباء و مساکین پر تصدق کرو، عزیز و اقارب کو تحفے اور ہدیے بھیجو جیسے عید سعید کے دن بھیجتے ہو. ایسا ہی اس سے بڑی عید ہے، اس دن بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دو. اور حضور کی میلاد کی خوشی میں پرچم اسلامی ایک لے کر پورے اہتمام سے پیچھے چلنے والے آنکھیں جھکائے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے، نعت پاک پڑھتے ہوئے، اس طرح نہیں کہ ڈی جے بجے، اس طرح نہیں کہ موسیقی پر ناچتے ہوں، بلکہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پورا اہتمام اسلامی تہذیب کا ہو اور خوشی سے جلوس نکالو اور اس کے بعد اختتام جلوس پر صلاۃ و سلام پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹو. یہ خوشی کا سعادت کا دن جلوس نکالنا اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب کی تشریف آوری کی خوشی کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو ہر دن کا گناہ ہے، لیکن اس دن کا گناہ اور زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ یہ دن شکرانے کا دن ہے، ناشکری کا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.